बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं, इन्फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ उनमें से आपसे शेयर कर लेता हूं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बंद कमरों में क्या हो रहा है और बंद दरवाज़ों के पीछे क्या हो रहा है, पसे पर्दा क्या कुछ हो रहा है। सूरत हाल एक ही है कि किसी भी तरीके से नई कंपनी जो है वो कैसे चलाई जाए। इंजन स्टार्ट बड़ी मुश्किल से हुआ था लेकिन चल नहीं पा रही। कुछ चीज़ें अब सब की सब नज़रें जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान की तरफ है और एक ऐसे माउथ पीस जो कि माजी में अफवाज पाकिस्तान को शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाते रहे, गालियाँ देते रहे, और इस्टेब्लिशमेंट जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं वो जो इल्ज़ाम लगाते थे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है और इमरान खान साहब जो हैं वो एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड नहीं हैं। और सिलेक्टर और सिलेक्टेड आपको मालूम है कि क्या कुछ होता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नाम लेना बंद कर दिए गए। पहले सिलेक्टर्स बयानिए से निकला, फिर सिलेक्टेड भी निकाल दिया गया, क्योंकि सिलेक्टेड भी कहते थे तो इशारा उसी तरफ होता था। अब ये बड़ी मुश्किल से ये मारिज़ वजूद में आया है। मुख्तलिफ जो चेसिस और इंजन के मुख्तलिफ जो पुर्जे इकट्ठे करके बनाया गया है। अब मामलात दूसरी तरफ जा रहे हैं। अब बहुत से वो माउथ पीस, उनमें दानिश्वर भी हैं, उनमें पॉलिटिशियंस भी हैं, उनमें थिंक टैंक्स के लोग भी हैं जो ये समझते थे कि जनाब अफवाज पाकिस्तान के लिए रियासती उमूर और सियासत शजर ममनुआ है, तो इसलिए वो ये बहुत ख़तरनाक काम कर रहे हैं और इमरान खान साहब की वजह से अफवाज पाकिस्तान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे शदीद तरीन तनकीद हो रही है और इसलिए जनाब इनका साथ छोड़ देना चाहिए। ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बिल्कुल एक प्रिंसिपल स्टैंड था कि हमने मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना और हम जो भी हुकूमत आएगी उसको सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ चल रही थी, लेकिन तहरीक अदम एतमाद आई और तहरीक अदम एतमाद का जो हशर हुआ वो हम सबके सामने है और उसमें से एक मरासला निकल आया और मरासले ने एक पूरे मुल्क में तबाही मचा दी। ये हुआ। अब उस मरासल के नतीजे में तबाही मची, वो सिर्फ पॉलिटिकल प्लेयर्स के लिए नहीं थी, बल्कि डोनाल्ड लू जो कि मरासला फरमा रहे थे, मरासले की बुनियाद बने, उन्होंने भी जो अंदाजे लगाए थे वो भी गलत हो गए। तो लिहाजा अब चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो बहुत गंभीर है। इस वक्त डॉलर जो है वो 200 रुपये से तजावज़ कर चुका है। डबल सेंचुरी मुकम्मल हुई और ये सिर्फ डबल सेंचुरी पिछले 5 हफ्तों में डॉलर ने कम से कम भी 15 से 20 रुपये का जंप लगाया है। 15 से 20 रुपये। रुपया जो है इतना डी वैल्यू हो गया, 10% रुपया जो है 10% से भी ज़्यादा डी वैल्यू हो गया। तो ये हमारी करेंसी हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर फारिग और कम से कम डेली नीचे जा रहे हैं और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं नहीं। अब शहबाज शरीफ साहब, मरियम सफदर साहबा, नवाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, अली वज़ीर साहब, मोहसिन दावड़ साहब, शाहज़ैन बुख्ती साहब, ANP और महमूद खान अजगज़ई साहब, ये सब के सब जो हैं ये सब इकट्ठे तो हो गए, इकट्ठे कर दिए गए, लेकिन उसके बाद इनके पास है कुछ भी नहीं करने को। मुल्क की मईशत का ये भुरकस निकला हुआ है और भुरकस निकल रहा है और किसी को एहसास भी नहीं है। असल मसला ये है, काबीना का इजलास होना चाहिए, इस पे गौर करनी चाहिए। काबीना का दिन रात इजलास हो इस क्राइसिस से निकलने के लिए, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, ख़ासतौर पर हुक्मरान इत्तेहाद, उनको कोई फिक्र नहीं है। और वो क्या कर रहे हैं, वो इस वक्त एक नैरेटिव दे रहे हैं हमारे दानिश्वरों को, और उन दानिश्वरों को जो इंतहाई एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं, जो पाक फ़ौज का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते, बल्कि उनका नाम भी कराहत के साथ लेते हैं। उनमें ख़वातीन, मर्द व हज़रात सब शामिल हैं और नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बिल्कुल दें, लेकिन अपने एक स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तसलसल होना चाहिए। तो माजी में वो किस बुनियाद पे फ़ौज को लताड़ते थे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ते थे, ISI को लताड़ते थे, और अब किस बुनियाद पे वो सब मिलकर ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो कंपनी है
اس کو مکمل طور پہ کھل کے سپورٹ کرنی چاہیے، کھل کر سپورٹ کرنی چاہیے افواج پاکستان کو، وہ میدان میں آئیں اور اس سارے کرائسس سے ملک کو نکالنے کے لیے حکومت، ملک کو کرائسس سے نہیں نکالنا، حکومت کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے بنیادی بات، اور اس میں نجم سیٹھی صاحب اس پورے گروپ کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے نیچے بے شمار ایک لمبی فہرست ہے، ایک نہیں بے شمار ہیں، اور وہ مسلسل اپنی بات جو ہے پھیلا رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ بالکل ان کا دوسرا موڈ ہے، عوام کا دوسرا موڈ ہے، پوری قوم جو ہے وہ ایک دوسرے رخ پہ کھڑی ہے، اور یہ بار بار DGISPR افواج پاکستان کی ترجمان وہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں، ہمیں بار بار مت گھسیٹا جائے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ جو کہ انہی کی لائک مائنڈڈ تھا وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہر FIA بھی حرکت میں آ جاتا ہے، پیمرا بھی حرکت میں آ جاتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن پچھلے 2 ہفتوں سے کم از کم 1 ہفتے سے جب سے یہ لندن اجلاس ہوا ہے، لندن پلان ڈیفیکٹو ڈیجورے گورنمنٹ جب اکٹھی بیٹھی ہیں، تب سے لے کے اب تک باقاعدہ طور پہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، اور کمپین میں شدید ترین حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن سب کے سب خاموش ہیں اور ان کو کوئی چپ کرانے والا نہیں ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، افواج پاکستان آئیں، تو عوام اس کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی نقطہ یہ نہیں ہے کہ ملک کو کرائسس سے نکالنا، نہیں، ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور گورنمنٹ کو ذرا موقع دیں۔ گورنمنٹ کی پریورٹیز کیا ہیں وہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، 6-7 پریورٹیز ہیں، ترجیحات ہیں، ان سے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے افواج پاکستان کو اس غیر مقبول گورنمنٹ کی حمایت پہ آمادہ کیا جائے، اور جو ہی یہ میسج آئے کہ افواج پاکستان، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ اس غیر مقبول حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اس کا نقصان صرف یہ ہوگا کہ عوام اور فوج کو آمنے سامنے کیا جائے، کیونکہ ماضی میں بھی یہ متعدد بار ہو چکا ہے، اور اب پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے افواج پاکستان اور عوام جو ہیں وہ آمنے سامنے آ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو جلسے ولسے ہو رہے ہیں لانگ مارچ سے پہلے، پھر کہا جا رہا ہے کہ فوج کو طلب کر لیا جائے اور فوج ان کو سنبھالے۔ اب کھلے عام یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا بندوبست کرے افواج پاکستان، ملٹری لیڈرشپ، اور ہم باقی ہم سنبھال لیں گے، عمران خان کو آپ نے سنبھالنا ہے۔ اب یہ چیزیں تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور یہ میسج کتنا بیڈ امپیکٹ ہو رہا ہے۔ جب فوج کہہ چکی ہے کہ ہم نے نہیں آنا، نیوٹرل ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں، تو پھر آپ ان کو بار بار کیوں دھکیل رہے ہیں؟ پھر سلیکٹرز آپ کیا دوبارہ سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کی گردان شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ امپورٹڈ کا ٹھپا لگ چکا ہے، وہ ہٹ نہیں سکتا۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری جانب اگلی باتیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس کی تشریحات کو توڑنا مروڑنا سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس فیصلے کو ملیا میٹ کیا جائے، اور وہی بات سازش اور مداخلت، اور اب رائے اور حکم۔ تو آئینی ماہرین سے مشورہ کیا جا رہا ہے، صلاح مشورہ کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی بات نہیں بن رہی۔ ڈالر 200 روپے سے تجاوز کر چکا ہے، اسٹاک ایکسچینج مسلسل مندے کا ہے رجحان، اور یہ 2 بنیادی باتیں ہیں۔ معیشت دن بدن بیٹھ رہی ہے، لیکن معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب واحد راستہ ہے جی کہ امریکہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرے، امریکہ ڈالر دے، اور امریکہ سے ڈالر لیے جائیں، اور امریکہ سے کوئی گرانٹ لی جائے یا امداد لی جائے، اور اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس سے نکلیں۔ اب امریکہ جو ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کے ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے، وہ ناپ تول کے قیمت لگاتا ہے۔ اب ان کو بھی پتہ چل گیا ہے امریکہ کو کہ جناب ان کی تو مقبولیت بھی نہیں ہے اور مستقبل بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس وقت جو امریکن تھنک ٹینکس ہیں اور یہاں سے جو رپورٹس جا رہی ہیں ایمبیسیز سے،
امریکہ ہو، برطانیہ ہو، انڈیا ہو، یورپی یونین ہو، یہاں سے جو جا رہی ہیں رپورٹس امریکہ میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انٹیلیجنس کے جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں ہر ملک میں، دوسرے ملکوں کے انڈر کور بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ویسے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو رپورٹس جا رہی ہیں اس کے تازہ ترین جو وائز گئی ہیں اس کے مطابق عمران خان صاحب جو ہیں وہ واضح اکثریت کے ساتھ جیت رہے ہیں اگر الیکشن ہوتا ہے. ان حالات میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی نہ صحیح لیکن 2/3 کے قریب تک بھی لے جا سکتے ہیں. یہ ایک تازہ ترین جو ہیں مراسلے وہ گئے ہیں، اور جو بائیڈن انتظامیہ کو بھی گئے ہیں، اور اس میں جو ان ملکوں کی انٹیلیجنس ادارے ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، سروے ہیں، ان بنیادوں پہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جناب جا رہی ہیں، اور واشنگٹن ہو، لندن ہو، برسل ہو اور دیگر خواب بیجنگ ہو، یہ تمام کے تمام اور پھر بردر ملک ہمارے، ان سب کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ مقبولیت اور جو عوام ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ درمیان میں ایک اتنی جماعتیں اکٹھی ہو کے بھی وہ امپیکٹ نہیں کر سکتی جو کہ اکیلے پی ٹی آئی کر رہی ہے. یہ بڑا کلیئر میسج چلا گیا ہے. اب ظاہر ہے ملکوں نے تو معاملات کرنے ہیں ان کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ جو کہ مقبول ہوتی ہیں یا جن کے رہنے کا ہو کہ یہ رہیں گی، یہ کنٹینیو کریں گی، پالیسیوں میں تسلسل رہے گا. اب IMF ہو، عالمی مالیاتی ادارے ہوں یا باقی ممالک، انہوں نے بھی فل سٹاپ لگا دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے تو اپنا مستقبل کا نہیں پتہ، یہ ان کے ساتھ ہم کس بنیاد پہ معاہدے کریں اور کس بنیاد پہ آگے بڑھیں. تو یہ ایک طرح کا ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے. ایک طرف فوج کو دھکیلا جا رہا ہے اور باہر کی دنیا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے، کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ذرا آپ بھی تھوڑا سا پش کریں اور ان کو کہیں کہ یہ ہمارے ساتھ. خود نہیں بول رہے، خود صرف رانا ثناءاللہ صاحب بولے ہیں یا ایک دو بندے اور بولے ہیں، خود شہباز شریف صاحب نہیں بولے، زرداری صاحب نہیں بولے، مریم صفدر صاحبہ نہیں بولی، نواز شریف صاحب نہیں بولے، مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں بولے. یہ سارے پارلیمنٹری لیڈرز ڈیمانڈ کر لیں، اوپنلی کر لیں کہ جناب آئیں باجوہ صاحب ہمیں سپورٹ کریں، اور ملٹری لیڈرشپ سے کہیں کہ جناب ہمارے ساتھ چلیں، بڑھیں. یہ چیز ہے انسرٹینٹی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات ہی نہیں کر رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مستقبل کا نہیں پتہ. سپریم کورٹ کا فیصلہ اس نے مزید وہ کیا کہنا ہے ایسا ٹھپا لگایا ہے کہ یہ ظاہر ہے یہ جو ہمارے غیر ملکی سفارت خانے ہیں یہ ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی پنجاب حکومت کا بھی دھڑن تختہ وہ آج ہوتا ہے کل ہوتا ہے، کیا بچاتے ہیں. اس لیے یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ کسی بھی طریقے سے جناب ہمیں کوئی نہ کوئی الیکشن کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہم ادھر مار پڑتی ہے. تو لہٰذا اسی سیٹ اپ کو چلایا جائے، ہر صورت میں وہ کیسے چلایا جائے، یہی مسئلہ ہے. تو یہ تھیں گزارشات اب تک کی. تو ذرا سوچئے